हम तवज्जो दिलाएं कि जनाब अबू बकर का मौला अमीरुल मोमिनीन से तो क्या मुकायसा होगा। एक मौजू आप याद रखें कि एक एतबार से आप सन बॉक्सर साहब आप बेहतर हैं, एक एतबार से जनाब अबू बकर से। वो किस एतबार से? क्योंकि आपकी माँ और आपका बाप सगे चचा भतीजे शायद न हो। अब हमें नहीं मालूम कि आपका खानदानी बैकग्राउंड क्या है। इतनी बात कही जा सकती है कि आपकी माँ आपके बाप की सगी भतीजी नहीं होगी, यानी आप चचा भतीजी के जिनसी अमल का नतीजा शायद न हो। लेकिन जनाब अबू बकर के बारे में तफसीली हमारा लेक्चर है, अपने तमाम उलमा को आप पेश कीजिए और आप ये देखें कि आपका शजरा बेहतर है उनसे या उनका शजरा बेहतर है आपसे। मजमू ज़वाइद आपके सामने है, जिल्द नंबर 9, और यहाँ पर जो शजरा है जनाब अबू बकर के वालिद का वो क्या है? अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन लवै। और वालिदा का शजरा क्या है? उम्मुल खैर, ये उनकी कुन्नियत थी, नाम था सलमा बिनत सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब। यानी उनके जनाब अबू बकर के वालिद थे आमिर, और आमिर के एक बेटे थे उस्मान यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और उनका एक बेटा था सख्र। यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है कि आमिर का एक बेटा है उस्मान यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और एक बेटा है सख्र, और सख्र की बेटी है सलमा। यानी जनाब अबू बकर के वालिद ने अपनी सगी भतीजी के साथ जो एक राबता किया उसका नतीजा थे जनाब अबू बकर। तो ये वाली बात कि वो मौला अमीरुल मोमिनीन से मुकायसा है या नहीं है, अब आप ये जवाब दें कि आप शजरे में उनसे बेहतर हैं कि नहीं है। सफ़ा नंबर 107 में इनकी जब वालिदा का जिक्र है, उम्मुहु उम्मुल खैर सलमा बिनत सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब वहिया इब्नत अम्म अबी बकर सिद्दीक, कि ये जनाब अबू बकर की सगी चचाजाद बहन भी थी, यानी माँ भी हैं और सगी चचाजाद बहन भी हैं। तो अब आप जरा होश में आइए और ये बताइए कि शजरे के एतबार से आप बेहतर हैं या जनाब अबू बकर बेहतर हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। दोस्तों, भाइयों, मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज की ये वीडियो हमारी ये शहरयार रज़ा आबदी साहब के वीडियो के खिलाफ है। उसने अपनी वीडियो में यह साबित करने की एक कोशिश की है और उसका उन्होंने टाइटल दिया है अबू बकर का ऐसा राज कि अहले सुन्नत शर्म से डूब मरें। अबू बकर का ऐसा राज कि अहले सुन्नत डूब मरें। तो ये जवाब में मैंने ये वीडियो जो है ना आज की वो जवाब में बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को आप सुने तो आपको यह महसूस होगा कि फजीलत जो है वो कबीले और हसब और नसब के ऊपर है कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नसब बड़ा अच्छा है और अबू बकर का नसब अच्छा नहीं है, लिहाजा अबू बकर से कई मरतबा ज़्यादा है अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। बल्कि वो तो कहते हैं एहसन बक्सर को कि नसब से हिसाब से आप अगर गौर करें तो बक्सर साहब आप भी अबू बकर से फजीलत वाले हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। असल ये है कि ये कुरान मजीद जो मैंने आयत पढ़ी है ये सूरत हुजरात की आयत है और आयत नंबर 13 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और मैंने
مختلف تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے لتعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچاننے کے لیے ہی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ فضیلت دینے کے لیے نہیں ہے، تم میں سے زیادہ مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان میں اعمال میں وہ کمپٹیشن لاتے کہ ابو بکر یہ کر رہے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے کیے ہیں، لیکن وہ نسل اور قبیلے کو سامنے نہ لاتے تو بہتر تھا۔ لہذا ایک تو اس نے اس قرآن مجید کی آیت کی نافرمانی کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبیلے اور حسب نسب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تقویٰ کے اوپر ہے۔ اس آیت کے خلاف تقریباً اس کی ویڈیو ہے۔ دوسری بات اس نے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر کا نسب کس طرح کا تھا، کہ اس کے باپ نے، والد صاحب نے کیا کیا تھا، اپنی بھتیجی سے شادی کی تھی۔ پرانے زمانے کے اندر مجوسی وغیرہ لوگوں کے اندر وہ لوگ کرتے تھے، یہ کام وہ لوگ کرتے تھے بھائی، ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا جرم ہوگا۔ اب آپ آتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کی باتوں پر، کسی بندے سے اسلام لانے سے پہلے والی باتیں کر کے، مثالیں ثابت کر کے، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ صحیح نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ اسلام لانے کے بعد کی باتیں کریں، اسلام لانے کے بعد تو اس کی ساری خرابیاں قرآن مجید کی سورۃ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ توبہ کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، پہلے جو انسان کے اعمال ہیں، کرتوت ہیں، ان میں کوئی خرابی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد وہ خرابیاں بھی نیکیوں میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر ان کی کوئی خرابی تھی ابو بکر کے اسلام لانے سے پہلے، تو اسلام لانے کے بعد وہ خرابیاں تو اس کی نیکی میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 70 سورۃ فرقان، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو لہذا کسی بھی شخص کی اسلام سے، ایمان لانے سے پہلے زمانے کی برائیاں ایک تو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر وہ خود ہی پھنسیں گے، وہ خود ہی پھنس جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں اس کو پھکا دے رہا ہوں پھنسانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی نہیں تھی پہلے، آدم علیہ السلام کے پسلی سے آدم علیہ السلام کا ایک جز، اس سے کس کو پیدا کیا گیا؟ اما ہوا کو، باب آدم سے ہی اما ہوا نکلی ہے۔ جس سے جو چیز، جس کا جو جز ہوتا ہے اس کو بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں نا ہم لوگ، کہ یہ اس کا جز ہے۔ ماں سے بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، تو ماں کہلاتی ہے، وہ بیٹی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح کی آدم علیہ السلام کی ہوا ایک طرح کی اولاد بن گیا، جز بن گیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جز سے شادی کی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، سنی شیعہ کا اس پر ہے، لیکن بعد میں، پہلے یہ منع نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو کیا آدم علیہ السلام کو اب ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے یہ غلط کام کیا جو کہ آدم علیہ السلام کے لیے جائز تھا، بعد میں یہ حرام ہوا ہے؟ لیکن ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا کہ کسی کے پسلی سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو یا بیٹی پیدا ہوئی ہو، وہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے، اکیلے کے لیے تھا۔ تو ہم اس آدم علیہ السلام کو برا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اور کلیئر کرتا ہوں اس کو ذرا میں وضاحت اور کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں اور آ جائے۔ آدم علیہ السلام کی شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر صافی جلد اول صفحہ نمبر 387 387 پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اما ہوا کے بطن سے
حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسری مرتبہ پیدا ہوا قابیل اور اس کی بہن۔ تو قابیل نے حابیل نے قابیل کی بہن، جو اس کی بھی بہن بنتی تھی، اس کے ساتھ شادی کی۔ یہ اس وقت منع نہیں تھا، اس وقت یہ جائز تھا۔ بعد میں جب منع ہوا تو سب لوگ رک گئے۔ ایک مرتبہ جوڑی جوڑی پیدا ہوتے تھے۔ کتاب میں لکھا ہے آپ کے اصول تفسیر صافی کے اندر کہ 20 بیٹے تھے اور 20 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، اور اس کے بعد قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، حابیل نے اسے شادی کر لی۔ کیا یہ ماں جائز ہے شادی کرنا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے سے پہلے تھا؟ کیا اس کو آپ مرد الزام ٹھہرائیں گے، اس کو برا کہیں گے؟ اگر آپ کو برا کہنا ہے تو پھر کہو نا کہ حابیل نے اپنی بہن سے شادی کر کے بہت برا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو حابیل کی تعریف کی ہے، تو آپ بھی اس کو تعریف کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو برا سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی منع آ جاتی ہے، جرم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی منع ہو جائے اور پھر بھی بندہ کوئی کرے۔ وہ تو اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ پھر کیا ابو بکر کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ پھر یہ بھائی کہتا ہے، شہریار رضا عابدی، یہ کہتے ہیں کہ برا نسل تھا، برے نسل سے، اور احسن باکسر کو کہتا ہے کہ آپ کی نسل بھی ان سے اچھا ہے۔ اگر یہ بات ہے میرے بھائی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے برے نسل والے سے، جس کو آپ بھی برا سمجھتے ہو، آپ برا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھڑکا رہے ہیں کہ وہ بھی برا سمجھیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا ہی برا سمجھا تھا جتنا آپ سمجھ رہے ہو ابو بکر کو برا؟ یعنی کہ جس کے کہتے ہیں باپ نے اپنی بھتیجے سے شادی کی تو بیٹا پیدا ہوا ابو بکر، کہتے ہیں کہ نسل یہ غلط ہے، حسب نسب کے حساب سے ابو بکر غلط ہے۔ پھر ابو بکر کے نسل سے پیدا ہوئی بی بی عائشہ صدیقہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ اتنے ہی نسب کے حساب سے خراب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گندے نسل سے نعوذ باللہ منہ بی بی عائشہ صدیقہ لے کر شادی کیوں کی؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ تو اس کو برا نہیں سمجھ رہے تھے اور آپ برا سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے برا نہیں سمجھ رہے تھے کہ اسلام لانے کے منع کرنے کے بعد تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہوئی، یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ ابو بکر، آج بھی اگر کوئی مثلا بیٹا ہو، پیدا ہو جاتا ہے، کوئی دو بندے آپس میں مل جاتے ہیں، الیگل تعلقات ہیں، اور ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر بالفرض اس کے ابا نے اور اس کی اماں نے، جو کہ چچا اور بھتیجی بنتی تھی آپس میں، ان سے شادی کی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو وہ تو اسلام لانے سے پہلے اور ایمان لانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی منع کرنے سے پہلے ہے، تو اس میں تو جرم ہی نہیں ہوتا، آپ اس کو کام کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں کیا؟ پھر آپ ہی کی کتاب ہے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ سنی ڈوب مریں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو رضا عابدی صاحب ڈوب کے مرنا چاہیے۔ اب میں اور آپ کو ایک فقہ دینے لگا ہوں۔ جرد کی بیٹیاں حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایران اور فارس کو فتح کیا گیا آئیں، آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام وہ ہم جنس پرست تھے، نعوذ باللہ منہ، آپ یہ بھی مانتے ہیں؟ وہ صحابہ لے کر آئے اس کو بھی، بہت خوبصورت لڑکی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ شہر بانو۔ شہر بانو بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ آپ کے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی کے اندر آپ کی معتبر ترین کتاب ہے، سب سے ٹاپ کی کتاب، معتبر ترین کتاب آپ کی رضا عابدی صاحب شہریار صاحب، وہ کتاب ہے اصول کافی۔ وہ میں آپ کی عکس یہ ساری کچھ اس میں بھیج دوں گا، دکھا دیں گے آپ کو کلپ کے ساتھ، میری ویڈیو کے ساتھ وہ بھی آ جائیں گے، دیکھ لینا اس میں۔
وہ حضرت عمر فاروق نے دے دی حضرت علی کے مشورے پہ. صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ آئی اور حضرت حسین کے ساتھ اس نے شادی کر لی. اگر صحابہ کرام برے تھے، زانی تھے، تو صاحب ظاہر ہے وہ یزدجرد جو شاہ ایران تھا اس کی بیٹی کو بھی تو وہ لے کر آئے تھے نا، اور یہ تو اس کی سیرت بھی تو داغدار بنی نا آپ کے حساب سے. اور اس داغدار سیرت والی عورت سے جو کہ کنیز بن کر آئی، لونڈی بن کر آئی، صحابہ کرام لے کر آئے. علی کے کہنے پر عمر فاروق نے حضرت حسین کے حوالے کر دی. حضرت حسین نے اس سے شادی کی. تو کیا یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ وہ نسل کے حساب سے وہ عورت اچھی تھی، یا وہ کردار کے حساب سے وہ اچھی ہوگی؟ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ بہت خراب تھے اور زناکار قسم کے لوگ تھے، ہم جنس پرستی بھی کرتے تھے. اگر وہ لے کر آئے تو اس کی جو ہے نا عصمت پر بھی داغ آ جائے گا. اسی لونڈی سے نکاح کرنا آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرے کتاب میں نہیں ہے. اور وہ بھی اصول قاسم ہے کہ امام حسین اسی سے شادی کی، اور اسی سے شادی کرنے کے بعد آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں، اسی کے وطن سے ہے. تو آپ کا بھی جو ہے نا گردن شرم سے جھک دینا چاہیے ایسے واقعات پر کر. ایک اور فقیر دیتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ اگر شرم ہوگی تو آپ کی گردن جھکنی چاہیے. اس میں آپ کو بھی راز کی بات اور بتا رہا ہوں. یہ احتجاج تبریسی میں لکھا ہوا ہے، آپ ہی کی کتاب ہے احتجاج تبریسی، جلد اول صفحہ نمبر 240 پہ ہے. جنگ جمل کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ کے لیے کہا کہ عائشہ صدیقہ کو اب مجھے طلاق دینی پڑے گی کیونکہ یہ جنگ میں آئی ہوئی ہیں. اب مجھے اور کوئی چارہ نہیں سوائے یہ کہ عائشہ صدیقہ کو میں طلاق دے دوں. اور یہ قرآن مجید کے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے النبی یؤلا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ سورۃ احزاب آیت نمبر ہے 36، آیت نمبر 36 سورۃ احزاب. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. نبیوں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. علی مومن ہے، اس کی بھی ماں بنتی ہے عائشہ صدیقہ. تو آپ کی کتاب کہتی ہے کہ اس کو طلاق دیے بغیر چارہ نہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا. کس سے نکاح کیا؟ ماں کے ساتھ نکاح کیا. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کر رہا. اور قرآن کہتا ہے وہ ماں ہے نبی کی بیویاں. اب آپ ذرا بتائیں کیا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اب تو میرے خیال میں آپ کا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو بھتیجی سے تھی، لیکن آپ کی کتاب کہتی ہے احتجاج تبریسی کہ گویا کہ نکاح کیا ہوا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ سے، اور کہتے ہیں طلاق دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ آپ کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے. آپ اپنی کتاب کو جا کر دیکھیں میرے بھائی. اور کس سے نکاح کر رہے ہیں؟ جس کو قرآن ماں کہہ رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس پر اب مجھے بتائیں کہ کون سا زیادہ گناہ ہوگا؟ تو اب بھائی کچھ اپنی کتابوں کو بھی دیکھیں. پھر قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. قیامت میں حسب نسب کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ کس حسب نسب سے تعلق رکھتے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے. قرآن مجید تو کہتا ہے وہاں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا. فلا انصاب بینہم یومئذ، قیامت دن کوئی حسب وسب کی باتیں نہیں ہوں گی. ولا یتساءلون، پوچھا بھی نہیں جائے گا. وہاں تو آپ کے اعمال تولے جائیں گے، جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کو دیکھا جائے گا. تو یہ حابیل کی اپنی بہن سے شادی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ہی جز سے شادی، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کا کہنا، یعنی کہ گویا کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ سے
شادی کی کر رکھی تھی جو کہ قرآن مجید کے حساب سے ماں ہے، تو آپ کی بھی گردن جو ہے نا شرم سے آپ کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے سے پہلے کی باتیں ہوں تو وہ جرم نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دے اور پھر بھی کوئی نافرمانی کرے تو پھر پکڑ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے تو اسلام لانے سے پہلے شادی کی تھی نا، بھتیجی سے اسلام لانے سے پہلے کی ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نہیں مانتا، میں یہ حضرت علی کی بات میں نہیں مانتا، میں قائل نہیں ہوں، لیکن آپ کتابوں کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو میں نے بھی کتاب کی بات کر دی ہے۔ باقی ویسے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ کو طلاق کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ وہ نکاح پہلے کیا ہوا تھا، تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ لیکن آپ کے کتاب میں لکھا ہے، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے احتجاج تبریزی میں کہ اس کتاب کی ساری روایتیں مشہور ہیں، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، وہ بھی آپ سن لیں، اسی مقدمے میں لکھا ہوا ہے، غالباً پیج نمبر 4 ہے یا 23 نمبر پیج ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ کارٹون وغیرہ جو ہے نا آپ کی کتابوں کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم اور کاغذ منگوایا تو وہاں پر عمر فاروق نے کہا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفہموہ، یہ ہے بخاری کے الفاظ ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ وصال فرما رہے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی گالی نہیں ہے، اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر نے غلط بات نہیں کی۔ اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں، صحابہ کرام سے، اگر ایسی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ یہ بھی میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری کے اندر جو ترجمے کرنے والے ہیں اس نے غلط ترجمہ کیا ہوا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا بڑبڑا رہے ہیں، یہ معنی ہی اس کی نہیں ہوتی۔ ہذیان اور بڑبڑانا یہ حجر لفظ کی معنی نہیں ہے۔ کسی بھی ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری کھول کر دیکھیں، یا آپ دیکھیں اس کو، گوگل سے پوچھیں آپ کہ اس کی معنی اردو میں کیا ہے۔ حجر، ہجرت کر جانا، چھوڑ جانا۔ بکواس اور ہذیان اور بڑبڑانا، اس ہے کے اوپر جب پیش دیں گے، حجر پیش دیا جائے گا تو پھر اس کی معنی بنے گی، لیکن حجر نہیں ہے میرے بھائی، یہاں پر لکھا ہوا ہے حجر ہے کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، لہذا آپ اس کی صحیح معنی کریں، دھوکہ نہ دیں۔ پہلے بھی میں نے 3 دن پہلے آپ کی ایک کلپ پکڑی جس میں آپ نے دھوکہ دیا۔ حضرت عمر نے قرآن مجید 12 سال میں سورۃ بقرہ یاد کی، اس میں یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی بات ہی نہیں تھی، تعلیم کی بات تھی، وہاں بھی آپ نے دھوکہ دیا۔ پھر یہاں پر آپ نے پھر دھوکہ دے رہے ہیں، حجر کو حجر بنا کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور جس شخص نے اردو میں یہ ترجمہ کیا صحیح بخاری کا، اس سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر وہ یہ معنی کرتے نا حضرت عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو ہذیان ہو چکا ہے، بڑبڑا رہے ہیں، تو پتہ ہے وہ پھر بعد میں یہ الفاظ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، یعنی کہ جس کو ہذیان ہو جاتا نا اور بڑبڑا رہا ہو تو اس سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ حضرت عمر کے یہ الفاظ بھی تو پڑھیں نا، صرف حجر پڑھا آپ نے، آگے استفتموہ وہ پڑھا ہی نہیں آپ نے۔ یہ استفتموہ یہ واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی پوچھ لو۔ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم لا کر دے دیتے ہیں، اگر وہ نہیں لینا چاہتے، نہیں کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہ بات کہ ہمارے پاس حسبنا کتاب اللہ قرآن حدیث کافی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تو حضرت عمر کا امتحان تھا، صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ نے امتحان لیا
کہ دیکھوں کہ ان کو اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی، یا یہ جو میں نے دین مکمل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اتر چکی ہے، یہ پہلے آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں بھی پوری ہو چکی ہیں اور دین بھی مکمل ہو چکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے کہ یہ دین کو مکمل سمجھتے ہیں یا اب دین کو یہ ناقص سمجھتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے، یعنی قرآن حدیث کافی ہے، کتاب اللہ میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور شریعت پوری آ جاتی ہے، سنت بھی آ جاتی ہے، حدیث بھی آ جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پاس ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جواب درست ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت عمر کی کہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ سکتے ہیں جبکہ اتنے صحابہ جان نثار موجود ہیں؟ اگر وہ بڑبڑانا اور ہذیان وغیرہ کے الفاظ حضرت عمر کہتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ خاموشی بھی تو غلط کام ہو رہا ہو اور کوئی ایک بندہ خاموش ہے، وہ بھی برابر کا جرم کا جو ہے نا حقدار ہوتا ہے۔ وہاں آپ کے اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقی اہل بیت کیا کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر غلط بیانی کر رہا تھا، شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور وہ مزے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی یہ بات آپ صرف جب کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب آپ حضرت علی اور باقی اہل بیت جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی شان میں بھی آپ گستاخی کر رہے ہیں، کہ وہ بھی ایسے تھے کہ حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر نے کوئی غلط کام کیا اس کو روکا ٹوکا ہی نہیں اور کچھ کہا ہی نہیں، پکڑتے نا اس سے لڑتے نا۔ بعد میں بھی حضرت عمر صاحب بعد میں کیوں نہیں لڑے؟ چلو ادھر نہیں لڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، تو بعد میں تو لڑتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شان میں کیا کیا۔ آج لوگوں میں اتنی غیرت ہے کیا صحابہ کی وجہ سے لڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے لڑتے ہیں، اور اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت میں اتنی طاقت نہیں تھی، ایمانی قوت نہیں تھی کہ اگر وہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو لڑتے۔ یہ ساری ڈھکو سلے باتیں ہیں، آپ کی غلط باتیں ہیں جناب عابدی صاحب، یہ غلط معنی نہ کریں اور اس طرح کی باتیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ آیا ایک قریش کا، تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو یہاں بھاگنے والے ہیں۔ بھاگنے والے کیسے؟ اللہ کے بندے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے صلح حدیبیہ میں رب راضی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رضامندی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں ابو بکر ادھر ہے اور آپ ابو بکر کی گلجا نکال رہے ہو کہ ابو بکر بد اخلاق تھا، تو اللہ تعالیٰ راضی کیسے رہا ان سے؟ جن سے اللہ راضی آپ ان سے ناراض۔ یہ اس نے کہہ دیا کہ شرام کو جاگا کو جو ٹھوس لو۔ 32 اور صفحہ نمبر 100 پر ہے کہ جب عروہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگوں کو دیکھا، یعنی خصوصاً جناب ابو بکر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو شکست ہوئی، حالات خراب ہو گئے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ بولے، انسس بزر اللات، اب جا لات بت کی شرمگاہ چوس لے، شرمگاہ چوس لے، شرمگاہ چوس لے۔ تو یہ ان کے مذہب میں تھا، وہ چوستے تھے بتوں کو، شرمگاہوں کو، تو اس نے ان کے وہی بات کر دی۔ اگر وہ غلط ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش رہے کہ ابو بکر یہ بات واپس لے لو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے، یہ لوگ بغیر ہتھیار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ جنگ کریں گے۔ دنیا میں اتنے بہادر لوگ ہیں، 1800 کے قریب تھے یہ لوگ، 1800 کے قریب صلح حدیبیہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں ہوا؟ ایسے ویسے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلان نہیں کیا، دیکھا کہ 1800 میں چند آدمیوں کے پاس بھی تلوار اور اوزار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کی دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کتنے ان کے اندر ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ بغیر ہتھیار کے کوئی لڑائی کی تیاری کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور تو ان لوگوں سے نقص اور عیب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمر فاروق نے بھی بیعت کی ہے، اسی میں حضرت جن سے اللہ راضی ہے، اور تو ان کو کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے کفار جو ہے نا کارٹون وغیرہ چھاپتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور تو ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہے، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کو، اللہ کے بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھ ہیں،
آپ کی مزار شریف میں اور کون ہے؟ ابو بکر عمر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرا جو ہے مسجد کا ممبر اور میرا یہ مکان، اس کے درمیانی علاقہ جنت کا ٹکڑا ہے. ان ما بین ممبری و بیتی روزۃ من ریاض الجنہ. رسول اللہ، یہ شیعہ سنی کتابوں میں، یہ بھی میں حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ممبر کے درمیان مسجد نبوی کا جو ممبر ہوتا تھا اور یہ میرا گھر اس کے درمیانی علاقہ ہے جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے. یار وہ جو جنت کے باغوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساتھی بنے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر بھی تھے، آخرت کے اندر بھی. یار غار بھی تھا اور یار مزار بھی ہے. اس کو آپ گالیاں دیتے ہیں. علی کا مقابلہ ہی نہیں ان کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ. آپ چلائیں، میں آپ کے ساتھ چلاؤں گا. فضائل بیان کریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اور ابو بکر کے بھی، پھر پتہ چلے گا کہ کس کے فضائل زیادہ ہیں. آپ اس میدان میں اتریں، مجھے قبول ہے آپ کی چیلنج. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں پہلے، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے فضائل زیادہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فضیلت والے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتے. نہیں، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں. ہماری اولاد کے نام علی، حسن، حسین، باقر، جعفر، سارے ہم سب کو مانتے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ نہیں مانتے، آپ حسینی کہلاتے ہیں، حسنی نہیں کہلاتے. آپ اہل بیت کے دشمن ہیں. کون سا مولوی ہے آپ کا جو کہلاتا ہو میں حسنی ہوں؟ سب جتنے بھی ہیں وہ حسینی کہلاتے ہیں، حسنی کوئی نہیں کہلاتا. گویا کہ آپ حضرت حسن کے اولاد کو اہل بیتی نہیں سمجھتے. ایک بھی امام، سارے حسینی ہیں، حسنی ایک بھی نہیں ہے آپ کے اماموں سے. اور بڑا بیٹا بھی وہی ہے. بڑے بیٹی کی اولاد کو ملتی ہے امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے. لیکن آپ امام حسن کے اولاد سے جو ہیں ان کے دشمن ہیں. کتنے لوگ ہیں مولوی صاحبان آپ کے جو آج تقریریں کرتے ہیں اور کہ جو ہے نا یہ ذاکرین نام بتائیں جو حسنی کہلاتے ہیں. تو یہ باتیں غلط ہیں. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ حکمران تھے تو حکمران کیا جنت میں جا سکتا ہے زبردستی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تو جنت کا باغ ہے نا. تو وقت کا حکمران زبردستی کسی کی کیا مجال ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی انہوں نے. قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع کی دعا ہے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ابراروں کے ساتھ کر دے. تو ابو بکر اور عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دعا قبول ہوئی. ابرار نہیں بلکہ ابراروں کے سردار کے ساتھ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا مانگتے تھے، مانگتے رہے، لیکن قبول نہیں. ابرار کے ساتھ جو سردار ہے ابراروں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قبر نہ بنی. لیکن کس کی بنی؟ کس کی دعائیں قبول ہوئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے نا کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اے اللہ میرا خاتمہ ابراروں کے ساتھ کر دیجئے. تو ابرار مل گئے عمر اور فاروق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. پھر جب صحابہ دعا مانگتے تھے سارے کے سارے، تو کسی کو ابرار کے سردار کے ساتھ، ابرار کا سردار بھی ابرار ہی ہوتا ہے، ابراروں کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی دعا قبول ہوئی؟ کون ہے ساتھ ان کے؟ وہ ابو بکر اور عمر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول نہیں ہوئی. دنیا میں جنت میں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بالکل قبول نہیں ہوئی، کیونکہ نجف عشر میں پہلے کوئی ابرار تھا ہی نہیں جس کے ساتھ حضرت علی وہاں پر ان کی قبر ہے. لیکن ابو بکر عمر کی تو جنت میں. یہ غلط ہے کہ حکمرانی کے زور پر، وہ ڈنڈے کے زور پر گئے تھے. ڈنڈے کے زور پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علاقہ، ممبر اور مکان عائشہ صدیقہ کا، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اس میں کوئی بھی بندہ زبردستی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو. اور ویسے بھی اللہ نے کہا کہ میں نے پلید اور پاک کو الگ کر دینا ہے. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ پلید تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے ساتھ کیسے مل گئے؟ یہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے آپ کا عقیدہ کہ پلید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پاک ہے ان کے ساتھ مل سکتا ہے. تو بھائیو، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں
یہ اس کی تو یہ میرے خیال میں کافی ہیں. اور آخر میں صافی جلد اول صفحہ نمبر 407 میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نکاح متع کے بارے میں ہے کہ امام کہتے ہیں لیس منا من لم یمن بکرتنا ویستحل متعنا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت سے خارج ہے، ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. امام کہتے ہیں جو متع کو حلال نہ سمجھے. تو متع کو حلال سمجھنے والے آپ دیکھیں بازار حسن میں عورتیں بیٹھتی ہیں نا، یہ متع اس لیے کرواتے ہیں. ٹیمپرری نکاح متع کہلاتا ہے، پرماننٹ نکاح متع نہیں. عارضی طور پر شہوت رامی اور نفسانیت کی خاطر جو کیا جائے اس کو متع کہتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ جو اس کو متع کو حلال نہ سمجھے، تفسیر صافی جلد اول صفحہ 407 پہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں. امام فتح ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ وہ ہمارا کوئی ایسا وفادار بندہ ہے ہی نہیں. آپ کی یہ کتاب ہے، آپ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جو متع کیا ہوگا کیونکہ وہ جائز ہے. اگر وہ نہ مانے تو امام کہتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں، اہل بیت کو ماننے والا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ ہمارا وفادار ہی نہیں ہے. لہذا آپ کے ماں باپ نے بھی متع کیا ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس متع کے اولاد سے آپ پیدا ہوئے ہوں. شہریار صاحب آپ مائنڈ نہ کریں، اس لیے کہ وہ آپ کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی متع کی پیداوار ہو سکتے ہیں. پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو. اور آپ نے بھی کئی متع کیے ہوں گے بازار حسن میں، اور یہ کتنے خواتینیں بیٹھتی ہیں، ان کے کتنے بچے ہوتے ہیں جو متع کی پیداوار ہیں. وہاں آپ کو شرم وہاں نہیں آتی، گردن آپ کی جھک نہیں جاتی وہاں پر. یہ سب متع کراتی ہیں کیونکہ وہ متع کے قائل ہیں. آپ بھی متع کے قائل ہیں کیونکہ آپ کے کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. تو اتنے یہ ہزاروں لاکھوں جو بچے ہیں متع کی پیداوار ہیں، ان کو بھی دیکھ کر آپ کی گردن شرم سے جھک نہیں جاتی. پھر یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا راز جس سے سنیوں کی گردن جھک جائے. ہماری گردن شرم سے نہیں جھکے گی، وہ اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد کوئی ان سے غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں تو وہ ہمیں بتا دو. اسلام لانے کے پہلے والی باتوں پر ابو بکر اس کا ذمہ وار نہیں ہے. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، پھر ابو بکر کے اوپر وہ الزام لگے گا. لیکن پہلے کیا ہوتا رہا، جب ابو بکر بے بس ہے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ وہاں نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ وہاں پکڑتا ہے جو ہمارے بس میں چیزیں ہوں. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ضرور برا بھلا کہتے، سمجھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے، لیکن کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہ سمجھا تو تم کیوں برا سمجھتے ہو؟ مسند احمد کی حدیث انہوں نے پڑھی ہے کتاب سے. احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر اور علی میں سے افضل کون ہے؟ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ علی کا مقابلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل بیت سے ہیں. تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ بعد میں لوگوں سے نہ پوچھا جائے، اس وقت کے لوگوں سے پوچھا جائے جو اس وقت موجود تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کہ وہ کس کو اچھا سمجھتے تھے. اس معاملے میں یہ بخاری کی حدیث ہے کہ محمد بن حنفی یا جو ہے وہ بیٹا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قال قلت لابی، میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا ای الناس خیر، انسانوں میں سے بہترین آدمی افضل آدمی کون ہے؟ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. قال ابو بکر، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ابو بکر ہیں. قلت ثم، پھر میں نے کہا اس کے بعد؟
कुल तो सुम्मा मन, उसके बाद कौन है? काला सुम्मा उमर, उसके बाद कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यही हमारा अकीदा है, जो मोहम्मद बिन हनफिया का और हज़रत अली का अकीदा है कि अबू बकर अफज़ल है, उसके बाद उमर है। हमारा भी अकीदा वही है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अब मुझे बताओ, अहमद बिन हंबल की बात मानी जाए या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और मोहम्मद बिन हनफिया अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे की? अब मुझे बताओ, एक तरफ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरी तरफ अहमद बिन हंबल है। अहमद बिन हंबल बाद की पैदावार है, लेकिन ये उस वक्त के लोग थे। उस वक्त जो मौजूद लोग होते हैं उनकी गवाही ज़्यादा मोतबर होती है बाद वालों से। तो भाइयों, ये जो हमने वीडियो ये आज दी है, तो इसमें हमारा अकीदा यही है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से हज़रत अली ने निकाह नहीं किया। मैंने जो रवायतें पढ़ी वो शहरयार रज़ा आबिदी की ही किताबें हैं, उनके मसलक की किताबें हैं, वो मैंने पढ़ी हैं। फिर मेरा ये भी अकीदा नहीं है कि सहाबा कराम जब जर्द की बेटी को लेकर आए थे, जिसका नाम शहर बानो था, इसीलिए ही तो इमाम हुसैन ने उनसे शादी की कि इनको सहाबा कराम लेकर आए हैं, लिहाजा इन्होंने इसको टच भी नहीं किया होगा, हाथ तक नहीं लगाया होगा। तो मेरा अकीदा ये है, लेकिन मैंने आपकी किताबों से, शहरयार साहब जिन किताबों को मानते हैं उन्हीं किताबों को मैंने पढ़कर आप लोगों को ये बातें बताई हैं, वरना मेरा ये अकीदा नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।